बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QDV शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क के सर का ताज हैं और इन्हें सर का ताज बनाकर ही अपने सर पर सजाना चाहिए। इस वक्त तकरीबन 88 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए ज़र मुआदला भेजते हैं। ये ज़लज़ले, सैलाब और दीगर कुदरती आफात में मुल्क के काम आते हैं और ये 88 लाख पाकिस्तानी अपने अपने मुल्क में पाकिस्तान के सफ़ीर भी हैं। इनकी हर हरकत, इनकी हर काविश और इनकी कामयाबी और नाकामी को इनके मुल्क से जोड़ा और परखा जाता है। चुनांचे ये मुल्क में रहने वाले आम पाकिस्तानियों से ज़्यादा हसास हैं और मुतहर्रिक भी, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी छोटी सी गलती ना सिर्फ इन्हें बैरून मुल्क माशी और समाजी तौर पर महंगी पड़ सकती है, बल्कि इस तरह वो अपने मुल्क के लिए बदनामी का बायस भी बन सकते हैं। ताहम ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी किन मसाइल का शिकार हैं, हम इनके मसाइल किस हद तक समझते हैं और हल कर सकते हैं, ये और इससे जुड़े बहुत से ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाबात के समुंदर पार पाकिस्तानी शिद्दत से मुंतज़िर रहते हैं। हमने आज ऐसे ही बहुत से सवालात के जवाबात के लिए चेयरमैन BOG और OPF जनाब सैयद कमर रज़ा साहब को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अपनी गोना गो मसरूफियात में से वक्त निकाल कर वीडियो लिंक पर हमारे प्रोग्राम में अपने इस्लामाबाद ऑफिस से शरीक हो रहे हैं। जनाब सैयद कमर रज़ा साहब, माना कि आप ओवरसीज़ सारे ही पाकिस्तानियों के हर दिल अजीज़ हैं, जाने पहचाने हैं, वो आपको अपनी पलकों पर बिठाते हैं, लेकिन आपका किसी सियासी पार्टी से किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद आप चेयरमैन BOG और OPF हैं। ये कैसे अनहोनी मुमकिन हुई जनाब? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके वसत से आपके नाज़रीन और सामीन से बात कर सकूँ और जो उनके ज़हनों में सवालात हैं उनके जवाब दे सकूँ। ये जो आपका सवाल है कि मैं किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं हूँ, फिर भी मैं ओवरसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है और इसका क्रेडिट मौजूदा गवर्नमेंट को जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जाता है कि उन्होंने एक मुतहर्रिक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन को लीड कर सके, लेकर आगे चल सके, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तान का सरमाया इफ्तिखार है उनकी जो मसाइल है उनको एड्रेस किया जा सके और उनके लिए, ओवरसीज़ के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए वेलफेयर जो है ना वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड की जाए। चेयरमैन भी हैं, आप इस ओहदे को, इस रुतबे को कैसा महसूस कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं या एक जिम्मेदारी का बोझ समझ रहे हैं? कैसा महसूस किया आपने ये ओहदा लेकर? शायद सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं काम कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ यहाँ पर एंजॉयमेंट मुझे ये होती है कि मैं जहाँ भी दुनिया में गया हूँ, मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो प्यार दिया है, जिस मोहब्बत का इज़हार किया है, तो मैं उनके मुलाजम की हैसियत से, मैं तनख्वाह वाला मुलाजम नहीं हूँ, मैं सिर्फ के दिल से मैं उनकी इम्पोर्टेंस को समझता हूँ, मैं उनके कंट्रीब्यूशन को समझता हूँ और जो उनका किरदार है पाकिस्तान की मईशत में और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में और जो पाकिस्तानियों की खुशहाली के लिए उनका जो किरदार है, मैं उसको जानता भी हूँ और समझता भी हूँ। इसलिए मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो खिदमत है वो दिल की गहराइयों से कर रहा हूँ। ये तो मैं अक्सर कहता हूँ दिन रात में 24 घंटे होते हैं, अगर 48 घंटे भी हो तो मैं खुशी से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम जनाब सैयद कमर रज़ा साहब, दुनिया जानती है कि बहुत से हर दौरे इक़्तिदार में जब भी हुकूमत आई उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत से दावे, बहुत से वादे किए,
لیکن وہ دعوے اور وعدے ہی کیا جو وفا ہوں. لیکن اس حکومت میں یہ آپ جیسے لوگوں کو ایک ایسے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو کہ پہلے بھی بنی ہوئی ہے اور بہت سی ایسی کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں لیکن وہ فعال نہیں تھی، لیکن آپ کے آنے کے بعد یہ فعال ہوتی ہوئی دکھائی دی، کمیٹیاں بھی متحرک دکھائی دے رہی ہیں. یہ بھی انہونی کیسے ہوئی ہے اور اس میں اوورسیز فاؤنڈیشن جو ہے پاکستانی یہ اوورسیز کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے اس کا قیام 1979 میں عمل میں آیا اور ایک بڑی سوچ کے ساتھ اس ادارے کو وجود میں لایا گیا اور اس ادارے کا مقصد پیورلی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور جو ان کی فیملیز ہیں ان کی ویلفیئر کا کام، اس ادارے کا کام. تو ان کی ویلفیئر سے متعلق چاہے ان کے بچوں کی تعلیم ہے، چاہے ان کی ہاؤسنگ فیسلٹیز ہیں، چاہے جو لوگ ورک پرمٹ پہ ملک سے باہر جا رہے ہیں وہاں پر ان کی پروٹیکشن ہے، جاب کی پروٹیکشن ہے، یا خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ کا شکار ہوتا ہے یا کوئی ان کو دشواری پیش آتی ہے تو وہاں پر ان کی مدد کے لیے یہ او پی ایف جو ہے وہ فور فرنٹ پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جو میں نے اس میں ہی سوال ایک جو منسلک کیا تھا وہ یہ تھا کہ اوورسیز فاؤنڈیشن تو بنی لیکن یہ فعال نہیں تھی، اب یہ کس قدر فعال نظر آتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ فعال ہے، با اختیار ہے اور اس کے تحت جو ہے جو کمیٹیاں بن رہی ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں یا چلائے جا رہے ہیں وہ واقعی ایک با اختیار حیثیت سے اور فعال کردار ادا کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں؟ لیکن سر اس سے پہلے 46 ایئر اولڈ یہ انسٹیٹیوشن ہے گورنمنٹ کا اور یہاں پر میری جگہ پہ کوئی نہ کوئی منسٹر صاحب تھے، سیاستدان تھے اور جو مینیجنگ ڈائریکٹر او پی ایف کے رہے ہیں کوئی نہ کوئی فیڈرل سیکرٹری تھے. تو یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف او پی ایف ایک اوورسیز کو بااختیار بنا کر اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورننس کا چیئرمین بنایا گیا ہے اور بورڈ نے پوری ڈیو ڈیلیجنس کے بعد ایک اوورسیز پاکستانی کو او پی ایف کا ایم ڈی مقرر کیا ہے. اور الحمدللہ میں زبانی تو زیادہ نہیں کہنا چاہتا بٹ ہمارے لاسٹ ایئر کے ایک سال کے جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ ہماری گورننس کیسی ہے یہاں پہ. اور پھر آپ نے خود اپنے انٹرو میں بھی بات کی اراؤنڈ دا ورلڈ ہاف دنیا کا تو میں وزٹ کر چکا ہوں تقریباً. تو جہاں جہاں میں گیا ہوں میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ اوورسیز نے پیار کیا ہے. تو میری بھی کوشش اور سوچ یہی ہے کہ میں اپنی جان ان پہ جان نچھاور کروں کیونکہ وہ مسیحا ہیں پاکستان. صاحب میں بھی مختلف ممالک میں جاتا رہتا ہوں اور میں جہاں بھی گیا ہوں ہر بندے نے پہلی دفعہ ایک ایسے چیئرمین کی تعریف کی ہے اور میں نے خود بھی آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. حیرانگی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ اوورسیز ایک پاکستانی جو ہے ایک ایسے اہم عہدے پہ بیٹھا ہے جو کہ واقعی جانتا ہے اوورسیز کی پرابلم کیا ہے اور ان کو کیسے حل کیا جانا چاہیے. اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے اور اس کے اقدامات کے جو اثرات ہیں وہ ایک عام اوورسیز تک کیسے پہنچ رہے ہیں؟ سر دیکھیں ابھی تو شروعات ہے بٹ الحمدللہ جو میں نے آپ کی اسٹڈی کیا جو 90% شکایات ہیں اوورسیز کی وہ ان کی جائیدادوں کے متعلق ہیں. وہ لوگ ان کے اپنے عزیز و قرابت دار لوگ جو ہیں ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، وہ کورٹ لے جاتے ہیں اور پاکستان کا جو جوڈیشری سسٹم ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے. دہائیاں لگ جاتی ہیں صرف سول کورٹ میں کسی بھی کیس کے ٹرائل میں اور اس کے منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے اور پھر اس کے بعد سیشن کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے. تو میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جو اوورسیز ہیں ان کی جو 90% شکایات ہیں اس کے ازالے کے لیے ایک نیا قانون بنوایا اور الحمدللہ وہ قانون بن چکا ہے. اوورسیز کے لیے
स्पेशल कोर्ट्स का क़याम, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो। वो जब बहाल होगा तो वो यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और पाकिस्तान में फर्दर खुशहाली भी आएगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ हूँ। जो कोर्ट्स हैं इस वक्त वो नॉमिनेटेड कोर्ट काम कर रही हैं, इस्लामाबाद में भी, पंजाब में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, गिलगित में नहीं सॉरी बलोचिस्तान में, और इंशाअल्लाह बाकी भी केपी में इस वक्त अप्रूव हो चुकी है वो कोर्ट, उनके कैबिनेट ने कर दी है, अभी वो असेंबली में जानी है। इस तरह से आज़ाद कश्मीर के मुतालिक भी आपसे थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई है, वो भी इन प्रोसेस है। बहुत जल्द कश्मीर में भी ये अदालत कायम हो जाएगी। इस तरीके से जीबी और सिंध दो रहते हैं, वहाँ भी मैं बहुत जल्द खुद भी जाऊंगा और परसू करेंगे कि ये कोर्ट बहुत जल्दी वहाँ भी काम शुरू कर दे। तो जब ये काम नॉमिनेटेड कोर्ट्स काम शुरू करती हैं तो इस्लामाबाद में हम एक डेडिकेटेड कोर्ट पे काम कर रहे हैं जो इंशाल्लाह 2 महीने तक फंक्शनल होगी। और जब ये सारी डेडिकेटेड कोर्ट हो जाए तो हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोर्ट्स हो, रूटीन से हट के कोर्ट हो, एक मॉडल हो, ताकि दुनिया इन कोर्ट्स पे ट्रस्ट करे, लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मिले, ताकि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हुए झिझकें ना। वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में जायदादें खरीदें, पाकिस्तान में खुशहाली आए, बेहतरी आए, और वो भी बजाय दुबई के या दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्ट करने के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और अपनी जायदादों को महफूज समझें। पाकिस्तानियन के जो केस हैं ऑलरेडी चल रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, और बहुत से जो है मामलात हैं वो जैसे कि आपने बताया है कि तो जायदादों के केस हैं, दूसरे उसके साथ साथ जो इन पर फ्रॉड होते हैं, जो इनसे लूट लिया जाता है माल, और या मुख्तलिफ कारोबारी हवाले से जो है इन्वेस्टमेंट का लालच दे के या इन्हें बता के इनसे इन्वेस्टमेंट ले के उन्हें जो है वो इस तरह के मामलात में वो फंसे हुए हैं। तो इनका जो ये केसेस हैं, क्या ये स्पेशल कोर्ट जो ओवरसीज की बनी है ये उन पे मुंतकिल हो रहे हैं, ये फौरी तौर पे हो जाएंगे? और क्या ये जो फैसले हैं दूसरे अदालतों में तो दादे बाप का केस दादा और आगे पोता और फिर इस तरह जो है वो यहाँ चलते हैं, कितने अरसे में? मैंने सुना था कि विदिन 3 मंथ उसका फैसला होना चाहिए और उस पर कोई अपील नहीं होनी चाहिए, ताकि इनका वो जो फौरी तौर पे जो है उस इंसाफ का असूल मुमकिन हो सके। क्या ये ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा जनाब? जी सर, बिल्कुल होगा इंशाअल्लाह। ये जो कोर्ट्स हैं हम क्लोजली इनको मॉनिटर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और जहाँ ये कोर्ट बनती है जो ओवरसीज के केसेस हैं उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। और आपके मकसद से बताता चलो, अगर किसी का शिफ्ट नहीं हुआ, जो केस अगर नजर में नहीं आ सका, तो वो हमसे रब्ता करें, उस केस को हम स्पेशल कोर्ट में शिफ्ट करवाएंगे। ये कोर्ट इस तरह से काम फंक्शन है इनका कि एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है। आप जो ओवरसीज हैं उनकी प्रॉपर्टीज के लिए उनको जो लोअर कोर्ट है वहां जाने की जरूरत नहीं, सिविल कोर्ट में उस डायरेक्टली ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड लेवल की उसमें जाएंगे। और उसके बाद अगर अपील है तो एक ही अपील है वो हाई कोर्ट में है, तो उसमें जाएंगे ये लोग अगर अपील में जाना होगा। और इनको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं होगी, या अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज से, अपने नियरेस्ट कॉन्सुलेट से या एम्बेसी से थ्रू वीडियो लिंक पार्टिसिपेट कर सकेंगे। देखें, पाकिस्तान आप समझते हैं इस तरह का ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत अहम कदम है, और इसके पूरी तरह से नाफिज़ अमल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इंशाअल्लाह अभी लंदन में इक्विपमेंट इंस्टॉल हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह ये ट्रायल बेसिस पे हम कर रहे हैं यूके के साथ। और जैसे ये ट्रायल कामयाब होगा, जहां जहां पाकिस्तान के सफारतखाने हैं वहां पर इसको रेप्लिकेट किया जाएगा, और लोग अपने करीबी कॉन्सुलेट से या एम्बेसी से थ्रू वीडियो लिंक अपने केसेस को परसू कर सकेंगे। और इसमें जो जीतने वाला है, हारने वाला उसकी एक फीसेज भी पे करेगा, ताकि लोगों को गलत केसेस दायर करने से रोका जा सके। तो एक बेहतर मुआशरे की तरफ ये एक पहला कदम है, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशाइंद है, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, अल्लाह ताला हमें कामयाबी देंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन इसके असरात जो हैं
وہ ضرور اوورسیز تک پہنچنے چاہیے. پہنچیں گے تو رزلٹ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. لیکن اس میں ایک جو خدشہ رہتا ہے جو عام طور پہ یہاں ہے بھی اور ہمیشہ سے ہر فیصلے کے بعد یا ہر فیصلہ ہوتے ہوئے وہ اثر انداز ہوتا ہے, یہ جو اوورسیز پہ کے پلاٹوں پہ یا ان کو جو دھوکہ دہی ہوتی ہے چاہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کسی حوالے سے, کوئی عام آدمی نہیں کرتا ہے. یہ شرافیہ ہے, اور وہ شرافیہ ہے جو ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ بہت مضبوط ہے, وہ طاقتور ہے. ورنہ اوورسیز پر ہاتھ ڈالنا کوئی آسان کام نہیں, ان کے اپنے بڑے سورسز ہوتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان شرافیہ پہ ہاتھ ڈل سکے گا اور یہ جو اسپیشل کورٹ فیصلہ کریں گی ان پر عمل درآمد بھی ہو پائے گا؟ اس کے بارے میں بھی کچھ آپ جیسے وسیع ذہن رکھنے والے نے سوچا ہے؟ سر ڈیفینیٹلی دیکھیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کورٹ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے. جب ایک کورٹ فیصلہ کرے گی تو اس کے پیچھے اسٹیٹ کھڑی ہے نا. ایسے ممکن نہیں ہے کہ جب ایک کورٹ فیصلہ کرے اور اس پہ عملداری نہ ہو سکے. اور یہ جو جن لوگوں کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ رہیں اور اوورسیز کا ساتھ رہا تو ان کا مقابلہ کریں گے. اور یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہے. اگر آج آپ جو انویسٹر ہیں, آپ اوورسیز کے مختلف کنٹریبیوشنز ہیں, آپ صرف ریمیٹنس ہی نہیں ہے, آپ کی ایکسپورٹ کا 30% یہ لوگ کنزیوم کرتے ہیں. یہ آپ کے انویسٹر دنیا کے 160 سے زیادہ ممالک میں. یہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے. چھوٹی سے لے کے درمیانی سے لے کے بڑے لیول تک اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹس ہیں. اگر میں اس کی لسٹ بیان کرنا شروع کروں تو مجھے ہفتے چاہیے اس کی لسٹ پڑھنے کے لیے. پھر جو فلنتھروپی ہے ان کی وہ بھی قابل دید ہے. یقین جانے ہمارا تو ہم سب ایک ہی ہیں. ہم جو اوورسیز ہیں کوئی باہر سے نہیں ہے, آپ میں سے ہی ہیں. آپ کا کوئی بیٹا ہے, کوئی بھانجا ہے, بھتیجا, چاچا, ماما, خالہ, تایا, چاچا, پھوپھی, آپ میں سے کوئی لوگ ہیں. ہم بے تجزیہ معاش کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں اور باہر جا کے اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں. اور جب محنت مزدوری کر رہے ہیں اس کا افیکٹ جو ہے نا واپس اپنے ملک میں دے رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں. ایک سوال اور بھی ہے, میں خود ہی اس سوال بھی کرتا ہوں, جواب بھی دے رہا ہوں آپ کو, کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ اوورسیز پیسے کو سرکار کو بیچتے ہیں, وہ ہمیں بیچتے ہیں, اپنے گھروں کو بیچتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جو ایکسپورٹر ہے وہ کیا پیسے سرکاری خزانے میں جمع کرا دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. کسی بھی ملک کو دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے فارن ایکسچینج چاہیے. اگر آپ کی امپورٹ زیادہ ہے اور آپ کے پاس فارن ایکسچینج کم ہے تو آپ کو قرضہ لینا پڑے گا. اور جب قرضہ لیں گے تو پھر جو جس طرح سے ہم اس وقت IMF پروگرام میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. کوئی بھی فیصلہ ہم اپنی مرضی کا نہیں کر سکتے. ہر جگہ پہ جی کوئی ٹیکس تو نہیں ہے کہ بھی نہیں دے رہا. ہر چیز پہ اگر پیسے بھی بھیج رہا ہے تو اس پہ ٹیکس کٹ رہا ہے نا جی. تو بغیر جی ہاں ٹیکس ایک چیز ہے, جو فارن ایکسچینج ہے جی ہاں وہ بھی ساتھ آ رہا ہے, ڈبل ہے. اور دیکھا جائے تو ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان کی ہو نہیں رہی ہے, اور اس پہ زر مبادلہ جو ہے وہ سارے کا سارا اس وقت جو ہے جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ اوورسیز نہیں اٹھایا ہوا ہے. جی, اور وہ کسی کا دیکھیں گے. پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستان کے ہیں. مجھے یہ کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. ہم کوئی احسان نہیں کر رہے کسی پہ. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اوورسیز ہیں وہ کوئی ایلین مخلوق نہیں ہے, وہ آپ میں سے ہی ہے. اور یہ جو ہم ان کے لیے اسپیشل کورٹس کی بات کرتے ہیں یا اسپیشل پولیسنگ کی بات کرتے ہیں یا ان کے مختلف جگہ پہ کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں یا ان کو انوالو کرنے کی بات کرتے ہیں, تو وہ کسی سوچ اور نظریے سے کرتے ہیں. اگر وہ لوگ جہاں بیٹھے ہوئے اپنے کام پہ فوکس نہیں کر سکیں گے اور یہاں پر ہم ان کو پیچھے الجھا کے رکھیں گے مختلف کیسز میں, تو کس کا نقصان ہوگا؟ پاکستان کا نقصان ہوگا. تو اس لیے ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتا رہے ہیں اس چیز کی اہمیت ہے. اچھا, اس کو ہر حکومت مانتی بھی رہی ہے, موجودہ حکومت بھی مانتی ہے. وہاں یہ لوگ جو ہماری قیادت ہے آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, مہمان بنتے ہیں, آپ انہیں سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں, ان کے اجلاس کرواتے ہیں, ان کے وہاں پہ تقریبات کرواتے ہیں ان کے اعزاز میں, اور یہ وہاں وعدے کر کے آتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کا حق دیں گے, آپ کے مسائل حل کریں گے, آپ کو ووٹ کا حق دیں گے,
آپ کو پاکستان کے اپنی فیصلہ سازی میں شامل کریں گے، پارلیمنٹ کا حصہ بنائیں گے؟ کیا وجہ ہے یہ ان پر درآمد نہیں کر پاتی ہے قیادت جب برسر اقتدار آتی ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ صرف وہ ریمیٹنس ہی نہیں، ان کے اور بھی بہت سارے کنٹریبیوشن ہیں، اور ان میں ایک کنٹریبیوشن یہ بھی میں سمجھتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بندے ملک سے باہر چلیں گے اور یہ برین ڈرین ہو گیا ہے، یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے۔ آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے اور واپس آ کے اپنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو ایسے ہی میں سمجھتا ہوں جب آپ کسی بندے کو اوورسیز بھیجتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ اپنے ریسپیکٹ وہ اپنے ریسپیکٹو فیلڈ میں کام کرتا ہے، وہاں پہ لرن کرتا ہے، جب لرن کرتا ہے تو واپس آ کے اپنے ملک میں وہ اپنی جو برین گین کیا ہوتا ہے وہاں پر اس نے وہ یہاں کے اپلائی کرتا ہے۔ تو پاکستان اگر اوورسیز سے مستفید ہونا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اوورسیز کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن دینی چاہیے۔ ووٹنگ کا تو اگر آپ صحیح معنوں میں بیٹھ کے سمجھے نا تو وہ تقریباً بہت مشکل کام ہے، کیا میکانزم ہو کہ لوگ ووٹ وہاں سے بیٹھ کے ڈال سکیں۔ میں برٹش نیشنل بھی ہوں، تو ایز اے برٹش نیشنل وہاں پر مجھے اگر میں ملک سے باہر ہوں تو میں ای میل کروں گا یا انفارم کروں گا الیکشن کمیشن کو، تو میرا ووٹ جو میں ایڈریس دوں گا، میرا پوسٹل ووٹ وہاں میرے پاس آ جائے گا، میں اپنا ووٹ ٹیک کر کے جس کو بھی دینا ہوگا میں واپس بھیجوں گا۔ تو وہ جو نارمل ووٹنگ سے کچھ دن پہلے وہ ووٹ کھلتے ہیں کینڈیڈیٹس کے سامنے، اور ان کو جس کو بھی آپ نے ووٹ دیا ہے وہ ایک پروسیس ہے وہاں پہ، تو یہاں پر بھی وہ چیز ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ ویسٹ کی سوچ ذرا ڈفرینٹ ہے، مڈل ایسٹ میں سوچ ذرا ڈفرینٹ ہے، تو یہ اتنا آسان کام نہیں، کافی مشکل کام ہے۔ پارلیمنٹ کا حصہ تو سید قمر رضا صاحب بنایا جا سکتا ہے نا، یہ تو کوئی میں یہی بات کر رہا ہوں، جب تاکہ یہ لاسٹ ہم نے کنونشن کروایا تو پہلا پوائنٹ جو تھا میرا جو ان کے سامنے تھا وہ یہی تھا کہ اوورسیز کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن دی جائے، جیسا کہ آپ نے خواتین کو دی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ نے ایتھنک کو پاکستان میں دی ہوئی ہے، اس طرح سے اوورسیز کو بھی ریپرزنٹیشن دیں۔ تو یہ تو اگر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں، اور میرٹ پہ اس کے چناؤ کریں گے تو یہ بہت ہی خوشائن بات ہوگی، اور آپ دیکھیے گا کہ اوورسیز کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کس قدر پاکستان کے لیے بہتری اور خوشحالی کی طرف اس کو لے جب سے آئے ہیں اوورسیز کے لیے بڑے اقدامات کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں موجودہ حکومت سے۔ اس میں آپ نے ایک اور جو بہترین جو آپ کا کام آیا وہ اوورسیز کنونشن تھا، جو آپ نے اسلام آباد میں بڑا کامیابی سے بہت بڑا کرایا۔ اس میں آپ جب اتنا بڑا کام ہوتا ہے تو بیچ میں کچھ کمزوریاں بھی رہ جاتی ہیں اور اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اور اس میں مخالفین تھوڑے سے اسے خراب کرنے کی بھی کوشش ہوتی ہیں، ایسے باتیں ہوئیں، لیکن وہ بڑی کامیابی سے ایک بڑا کنونشن جس میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اوورسیز نے، اور وہاں پہ جو سب سے فیلڈ مارشل عاصم منیب بڑی شخصیات کو مدد کیا، اور ان کی ملاقات جو ہے نہ صرف وہاں کروائی بلکہ ڈنر پہ بھی جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں اوورسیز پاکستانیوں سے کروائی گئیں، تاجروں سے کروائی گئیں، سب لوگوں سے کروائی۔ اب آپ ایک اور کنونشن جو ہے وہ آزاد کشمیر میں کروانے کے لیے بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنونشن سے اوورسیز پر کیا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، اور یہاں جو ہے حکومت پر کیا اس کے فوائد جو ہیں، یا ملک پر اس کے کیا فوائد جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ شاہد صاحب، جو اوورسیز ہیں وہ بہت محبت اور پیار کا جذبہ رکھتے ہیں اپنے وطن عزیز کے لیے۔ میں اکثر کہتا ہوں جب آپ کے پاس گھر ہوتا ہے تو شاید اس کی آپ کو قدر نہیں ہوتی، اور جب آپ کا اپنا گھر نہ ہونا آپ کے پاس تو پھر آپ کو گھر کی قدر ہوتی ہے۔ ہم جو اوورسیز ہیں، ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں، ہمیں اپنے ملک کی زیادہ قدر ہے۔ تو
پہلے تو جو یہ کنونشن ہوا ہے اس میں کچھ 76 کنٹریز سے اوورسیز پاکستانیوں نے پارٹیسپیشن کی ہے اور الحمدللہ اس میں ساری چیزیں بہت پازیٹیو ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان اوورسیز کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ بلایا گیا وہاں پہ. ان کے لیے اسٹیٹ لانچ کھولے گئے. اس کے بعد فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب نے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا. فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان نے پرائم منسٹر ہاؤس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ ان کے آنر میں عشائیہ دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ایک فورم بنتا ہے جہاں پر فرسٹ ہینڈ اوورسیز کو اپنی قیادت سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور جو ان کے مسائل ہیں اس پہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس کو فرسٹ ہینڈ قیادت تک پہنچانے کا موقع ملتا ہے. سیم ٹائم پہ قیادت کو بھی جو ملک کی حکومت ہے اس کو بھی فرسٹ ہینڈ یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا اوورسیز سے سنے جو ان کے مسائل ہیں, جو ان کی مشکلات ہیں, یا وہ کنٹریبیوشن میں کیسے بہتر اور انہانس کر سکتے ہیں اپنے کنٹریبیوشن کو. تو یہ بہت ہی خوش آئندہ اور انشاءاللہ یہ ایک سال نہیں ہوا, یہ ہر سال ہوگا. اور اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ یہ کسی پارٹی کا کنونشن نہیں تھا, یہ اوورسیز پاکستانیوں کا کنونشن تھا جس میں بلا تفریق ہر پارٹی سے یا ہر سوچ کے بندے نے اس میں شرکت کی. اور ابھی جو آزاد کشمیر کا ہم سوچ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بزنس کانفرنس فرسٹ ٹائم یہ بھی کسی نے سوچا ہے کہ جو اوورسیز کشمیریز ہیں وہ اوورسیز کشمیریز بزنس مین جو ہے یا انڈسٹریز جو ہیں وہ انویسٹ کریں کشمیر میں. جو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں وہ ان کے سامنے رکھی جائیں, ون ونڈو فیسلٹیشن ان کو پرووائڈ کی جائے اور ان کو سیکیورٹی دی جائے کہ وہ سیکیور طریقے سے ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور ہے اور جو رول ریگولیشنز ہیں وہ فیوریبل ہیں تاکہ وہ کشمیر میں انویسٹ کریں, تاکہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو روزگار ان کے دہلیز کے قریب ملے, ان کو اپنے گھر سے دور نہ جانا پڑے روزگار کے لیے. تو یہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. بس آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اس میں. ادوار دیکھیں ہیں حکومتوں کے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں کیا ڈفرنس رہا اوورسیز کے لیے, اور کیا یہ حکومت آپ کو واقعی اس اوورسیز کے لیے بہت سنجیدگی سے کچھ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور سمجھتے ہیں کہ سارے کم سے کم جتنے آپ کوشش کر رہے ہیں ان کا مسائل کا تدارک جو ہے وہ اوورسیز کا ہو پائے گا؟ سر دیکھیں, یہ جو لاسٹ ایئر کنونشن ہوا تھا اس میں جس انداز میں اوورسیز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور جس ڈسپلن انداز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, تو اس کے نتیجے میں ایک فالو اپ میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے بلائی جس میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب اور ان کی انٹائر ٹیم نے شرکت کی اور پرائم منسٹر کی بھی پوری ٹیم اس میں شریک تھی, میں بھی اس میں موجود تھا. تو ریویو کیا گیا کہ فرسٹ ٹائم, اس کے بعد چونکہ اوورسیز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, ریویو کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک ٹاسک فورس بنائی گئی جو اوورسیز کے مسائل کو دیکھے گی, اور بااختیار ٹاسک فورس ہے جس کے چیئرمین اوورسیز کے منسٹر صالح چودھری صاحب ہیں, میں بھی اس کا ایک ممبر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت پوری طرح سے ڈٹرمن ہے اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے اور اوورسیز کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے. اوورسیز کے صرف پاکستان میں مسائل نہیں ہیں, بیرون ملک میں بھی مسائل ہیں, وہاں بھی ان کا ایک گھر ایمبیسیز یا کونسلیٹ کی شکل میں وہاں ہوتا ہے, وہاں بھی ان کے مسائل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے, آپ اس کی قیادت کر رہے ہیں, آپ چیئرمین ہیں, کیا یہ وہاں بھی جو ہے وہ مسائل ان کے جو ہیں درپیش ہیں وہ کیا حل پائیں؟ سفارت خانہ جو اور وہاں پہ جو کونسلیٹ اور ہائی کمیشنز ہیں وہاں کا جو عملہ ہے وہ زیادہ تر ذاتی, یہاں بھی یہی رواج ہے جو عہدوں پہ آتا ہے ذاتی مفاد کو زیادہ ترجیح دیتا ہے, قومی مفاد کو بات کا پس پشت رکھتا ہے. وہاں بھی زیادہ تر جو ہم نے خود بھی اندازہ کیا ہے یا دیکھا ہے قریب سے جا کے, تو وہ ذاتی مفادات خود کو اپنوں کو نوازنے میں لگے رہتے ہیں
اور اوورسیز کے پرابلم کو سالو کرنے میں ان کی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی. کیا آپ کی فاؤنڈیشن یا آپ اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں جہاں جہاں پہ ایمبیسیز ہیں وہاں پہ ہمارے ویلفیئر اتاشیز بھی موجود ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے اور ہر ممکن کوشش ہے کہ اوورسیز کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کمیاں بیشیاں ہیں، اب میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا ہوں، پر ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اوورسیز کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے. چیزیں ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آ کے یہ کوشچن اٹھایا اور پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کی کہ جی اوورسیز پاکستانی جو ہیں جو ملک سے باہر ہیں، اب وہ اپنا ٹیکس ریٹرن کیسے جمع کرائیں. آپ ان کو چونکہ وہ ملک میں نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، تو آپ ان کو ایز اے فائلر کا درجہ دیں، نہ کہ نان فائلر والے ٹیکسز بھی ان سے وصول کریں. تو الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن کروایا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہوگا، جس کے پاس نائکب کارڈ ہوگا یا پاکستانی اوریجن کارڈ ہوگا، وہ ایز اے فائلر تصور ہوگا. تو چیزیں تو ہو رہی ہیں، اور فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان 15 اوورسیز کو بھی جو ہے نا وہ آنر کیا گیا ہے، ان کو تمغہ خدمت اور تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں چیزیں بہتری کی طرف ہیں. جو اوورسیز کے رائٹس بنتے ہیں اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ حکومت ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اوورسیز کے مسائل جو ہر دل عزیز ہے وہ کسی عہدے پہ بیٹھتا ہے اور آپ توقع حکومت سے کرتے ہیں کہ وہ چیز کے مسائل حل کرے، تو حکومت بھی آپ پر ایک بوجھ ڈالتی ہے کہ جناب آپ بھی جو ہیں کوئی انویسٹر لے کے آئیں، کوئی انویسٹمنٹ کروائیں، کوئی اپنے لوگوں کو آپ بھی کچھ اس طرح کا بوجھ بھی ڈالا جاتا ہے. آپ پہ کیا حکومت نے ایسا بوجھ ڈالا ہے؟ اور آپ کی تو ملاقاتیں نہ صرف وزیر اعظم فیلڈ مارشل صاحب سے اور پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بھی بڑی ہوئی ہیں طویل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ذمہ داریوں کے ساتھ جہاں آپ اوورسیز کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں ملک کے کا بھی ایک انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ پہ بوجھ ضرور پڑا ہوگا؟ کتنا پڑا، کس حد تک آپ اس میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ شاید عظیم صاحب دیکھیں، میں اس کو بوجھ نہیں سمجھتا. میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ملک میرا ہے، آپ کا ہے، ہم سب کا ہے، اور ہم سب نے مل کر اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور اس ملک کو کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم ملک سے نوازا ہے جس میں چاروں موسم ہے، ہر طرح کا سبزی، پھل، فروٹ. اللہ نے ہر نعمت سے ہمیں مالا مال کیا ہے. ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مل کر محنت کرنی چاہیے. اور کوئی وجہ نہیں ہے کیوں نہ میں کام کروں گا، میں سر آنکھوں پہ کام کروں گا. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ ایک انویسٹمنٹ کانفرنس ہم کشمیر کے لیے اس پہ کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کے لیے بھی ہم انویسٹمنٹ کانفرنس بلائیں گے، اس پہ کام کریں گے. یہ کوئی برڈن نہیں ہے، یہ کسی نے مجھ پہ آپ کے لیے پاکستان کے بڑے اعزاز کی بات کی جا رہی ہے، سفارش کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے آپ کا حق بنتا ہے، اور اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ اس کو کیا مطلب فیلنگ آپ کی ہوگی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملنا چاہیے؟ میں شاید ندیم صاحب حلف کر کے یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے کوئی اس طرح کی خواہش نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اوورسیز کو جو آنر کیا جا رہا ہے وہ یہاں سے خط ایشو ہوتا ہے، اس کی نومینیشن یہاں او پی ایف کے پاس آتی ہیں، یہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہے وہ اس کا ڈیسیژن لیتی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں خود یہاں پر سربراہ ہوں او پی ایف کا اور یہاں سے ہی میرا نام جائے آنر کے لیے. تو مجھے تو یہ کسی صورت گوارا نہیں ہے. میرے لیے آنر سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ میں دنیا کے جس خطے میں جاتا ہوں، میرے اوورسیز بھائی میرے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. وہ جتنے دن میں رہتا ہوں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ناشتہ اس کے ساتھ کروں، لنچ اس کے ساتھ، کسی دوسرے کے ساتھ کروں، کسی کے ساتھ ڈنر کروں، میں کسی کے گھر جاؤں. اس سے زیادہ اور میرے لیے کیا آنر ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں، میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کی اور اس سے زیادہ کیا مہربانی. کوئی شک نہیں، آپ کو ہر دل عزیز ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ یقیناً اس سے بڑا کوئی ایوارڈ نہیں کہ ہر شخص جو ہے اوورسیز سے لے کے پاکستانی بھی، اور جو آپ سے ایک دفعہ مل لیتا ہے وہ آپ کا ہو کے رہ جاتا ہے.
تو کچھ نہ کرنے والوں کو بڑے بڑے اعزازات مل گئے، لوٹنے والوں کو مل گئے. تو جو واقعی آپ جو کام کر رہے ہیں اور جتنا اس فاؤنڈیشن کو آپ نے فعال کیا اور اوورسیز خود جو ہیں وہ کہتے ہیں نومینیٹ کر رہے ہیں آپ کو، تو کیوں نہیں آپ کو ملنا چاہیے؟ آپ کیوں اس بات سے انکار کرتے ہیں یا آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہیں ملنا چاہیے؟ جی شاید ندیم صاحب دیکھیں، آنر وہ آنر نہیں ہوتا جو کسی کو پوچھ کے یا میں ریکویسٹ کر کے آنر لوں. جو جس کے پاس اختیار دینے کا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے. میں تو آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں او پی ایف سے اپلیکیشن جاتی ہے ڈفرینٹ سفارتخانوں میں، اور وہاں سے نومینیٹ ہو کے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں پر اس کا ڈیسیژن ہوتا ہے. تو میں خود بھی کائنڈ آف نہیں اس کا حصہ ہوں، اور میں خود ہی اپنے نام کو ریکمینڈ کروں تو یہ مجھے گوارا نہیں. اسے انشاءاللہ تعالیٰ سر آپ کو ہر ایک نہیں کئی ایوارڈز بنتے ہیں اور آپ کو ملنے چاہیے، اور اوورسیز جو ہیں وہ آپ سے بڑی اچھائی کی امید رکھتے ہیں. آخر میں سر آخری سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کیا پرابلمز آپ کو آ رہی ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے اختیارات مزید ملنے چاہیے کہ جس کے بعد جو ہے آپ اوورسیز کے لیے کوئی بہتر کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں اور اوورسیز کے معاملات کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب بہت شکریہ. میں یہ کہتا چلوں کہ مجھے نہ کسی مزید عہدے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں بالکل بااختیار ہوں، ووکل ہوں، اور جہاں مجھے جو چیز ٹھیک لگتی ہے وہ میں اپنا نقطۂ نظر ضرور پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں، میں شکر گزار ہوں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، مجھے جب بھی ضرورت پڑی ہے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، اگر انہوں نے مجھے سیم ڈے ٹائم نہیں دیا تو ویری نیکسٹ ڈے ٹائم مجھے ان سے ضرور ملتا ہے. اور آج دن تک میں نے جو بھی کہا ہے ان کو، الحمدللہ انہوں نے وہ میری بات سنی ہے اور فوراً احکامات جاری کیے ہیں. تو میں کہ اور کیا آپ کو اگر حکومت اس کے ساتھ ساتھ اگر وفاق میں یا صوبائی طور پر گورنر کا یا وزارت اعلیٰ کا یا وفاق میں کوئی بڑی وزارت یا بڑا کوئی عہدہ دیتی ہے تو آپ کیا قبول کریں گے، اور کیا آپ اس نظام کا حصہ بن کر بھی کچھ کرنا چاہیں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں میں نظام کا حصہ ہوں. ٹھیک، مجھے پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کیا ہے اور ان کی حکومت نے اپوائنٹ کیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا. میں ان کے ویژن کو بھی سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، اور میں ان کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں اور اس پاکستان کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں. تو مجھے دیکھیں، میں عہدے کے لیے میں پہلے رستی نہیں کام کر رہا. اگر کوئی ذمہ داری مجھے دی جائے گی تو اگر یہ ذمہ داری لی ہے جس کی کنسٹیٹوئنسی پوری دنیا ہے تو کوئی اس سے دوسری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کام ہی ہوگی، زیادہ نہیں ہو سکتی. تو میں تو ہول ہارٹیڈلی کام کر رہا ہوں اور اپنا 100% ٹائم صرف اور صرف پاکستان کو ہی دے رہا ہوں. صاحب کے اوورسیز باہر دنیا یہاں پڑھا لکھا ہے، اسکلڈ ہے، باہر جانا چاہتا ہے. اچھا، عام دوسرے ممالک میں بہت سے لوگوں کے لیے ویزے نکلتے ہیں اور پاکستان اپنا کوٹا جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے، اس لیے لوگ مختلف طرح سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہاں بے روزگاری ہے، بہت سی پرابلمز ہیں جس کے پڑھے لکھے بھی لوگ جو ہیں وہ غلط ہاتھوں میں چڑھ رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنی جان بھی گنوا رہے ہیں. کیا وجہ ایمبیسیز یہ کام نہیں کر پا رہی، وزارتیں وہ کام نہیں کر پا رہی؟ کیا اس جانب بھی کوئی آپ حیثیت اوورسیز کی پرابلم جانتے اور پاکستانیوں کی پرابلم جانتے ہوئے، اور یہ کر بھی سکتے ہیں آپ کہ وہاں آٹومیٹلی جو سکل نکلتی ہے، ویزے نکلتے ہیں، ورک پرمٹ نکلتے ہیں یا نکل سکتے ہیں پاکستانیوں کے لیے، اور انہیں میرٹ پر ملیں، نہ کہ ایز ایجنٹی کے طور پر، چاہے وہاں کے وکلاء ہوں، سلوسٹر ہوں، وہ دیں اور بیچیں، یا لوگوں کو جو ہے وہ پھر دھوکہ دہی کا سامنا یا اس قسم کا ہونا. کیا آپ نے اس پر کر رہے ہیں کہ جائز طریقے سے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہاں جائے اور اوورسیزوں کی نہ صرف تعداد بڑھے بلکہ یہ کھپت بھی جو ہے وہاں پہ ہو سکے، اور جو آپ نے گین کی بات کی ہے وہ مزید گین پاکستان کے لیے ہو سکے؟ جی شاید صاحب، یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے
اس وقت پورے ویسٹ میں اسکل لیبر کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو متعلقہ وزارتیں بنتی ہیں ان کا کام ہے کہ وہ دن رات ایک کرے اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان سے ریلیشن بنائے، ان سے تعلقات استوار کرے، ان سے جو ان کی نیڈ ہے اس کے مطابق ہم ان کو اسکل لیبر آفر کریں. جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہے وہ ان کے انسٹیٹیوشن سے کولیبریٹ کریں. اور جیسے او لیول اے لیول کے ایگزام میں آج کل آئی ٹی کا دورہ ہے، ہم اپنی مین پاور کو ان کی نیڈ کے مطابق ٹرین کریں اور ان کو سول ایٹیکیٹس بھی سکھائیں اور ایک اچھا انسان بنا کر ان کو ویسٹ میں بھیجیں تاکہ لوگ ہم سے متاثر ہوں اور جو ہماری مین پاور ہے وہ میکسیمم ہم پوری دنیا میں، چونکہ اس وقت ہمارے پاس روزگار کی کمی ہے اور پوری دنیا میں شارٹیج ہے اسکل لیبر کی، تو ہمیں، میں سمجھتا ہوں جس ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہے لوگ کام کر بھی رہے ہیں، پر میں سمجھتا ہوں اس کو اور فوکس طریقے سے کام کرنا چاہیے اور دن رات محنت کرنی چاہیے تاکہ یہ بے روزگاری ختم ہو. یہ جو لوگ سمندر کے رستے سے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے جاتے ہیں جس سے شرمندگی بھی ہوتی ہے جب لوگ پکڑے جاتے ہیں ملکی سطح پہ، قومی سطح پہ، اور جو کروڑوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں اس سے بھی بچت ہو تاکہ ہم اچھے صاف ستھری اسکلڈ لیبر یہاں سے ایکسپورٹ کریں، لوگوں میں بھی خوشحالی آئے، ملک میں بھی زر مبادلہ آئے اور پاکستان کا جو ایک امیج ہے وہ بھی بہت بہتر طریقے سے ویسٹ میں سامنے آ سکے اور ہر طرف خوشحالی اور بہتری ہو. بحثیت خود اور آپ کی فاؤنڈیشن کچھ اس حوالے سے حکومت کی یا ان وزارتوں کی کوئی مدد کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم کسی اور کے ڈومین میں جا کے مداخلت نہیں کرنا چاہتے، اگر ضرورت پڑے گی تو بالکل بائی آل مینس ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. ان کا یہ اپنی اس فاؤنڈیشن میں اور ان جو آپ کروا رہے ہیں کنونشن میں یا جب آپ کی دوبارہ ملاقات ہو فیلڈ مارشل صاحب سے یا وزیر اعظم سے، تو اس سجیشن کو ضرور بیچ میں رکھیے کہ ہم آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات میں معاونت کر سکتی ہے، لہٰذا اگر ہم آپ سے کوئی اس حوالے سے خدمات لینا چاہتا ہے تو ضرور لے. آخر میں جناب کوئی پیغام سید قمر رضا صاحب بطور چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، حکومت کے لیے آخر میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، دو باتیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کے توسط سے میں تمام اوورسیز پاکستانیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں پر بھی ہیں، چاہے آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، چاہے آپ سیکورٹی گارڈ ہیں، چاہے آپ سپروائزر ہیں، چاہے آپ مینیجر ہیں، چاہے آپ کا اپنا بزنس ہے، آپ پاکستان کے امبیسڈر ہیں. آپ کا کوئی اقدام بھی ہوگا، کوئی قدم بھی ہوگا تو لوگ آپ کو دیکھ کر پاکستان کی پہچان بنائیں گے کہ پاکستان ایسا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنی جو آپ کا رول ہونا چاہیے وہ بہت بہتر اور مختلف ہونا چاہیے باقی لوگوں سے. اینڈ سیکنڈ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کا بہت اہم رول ہے پاکستان کی معیشت میں. آپ 75 سے 80 بلین ڈالر ہر سال ریمٹ کرتے ہیں پاکستان، بٹ انفارچونیٹلی جو پیسے ہم لیگل وے میں پاکستان ریسیو کرتا ہے وہ لاسٹ ایئر 38.3 بلین تھا. میری یہ اپیل ہے تمام اوورسیز پاکستانیوں سے، جب آپ پاکستان پیسے ریمٹ کریں تو خدا را یہ آپ کا اپنے ملک پہ احسان ہوگا، اپنی قوم پہ احسان ہوگا، اپنے آپ پہ احسان ہوگا. یہ پیسے آپ لیگل طریقے سے، لیگل فورم سے پاکستان بھیجیں تاکہ ہم پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر سکیں، پاکستان IMF پروگرام سے باہر آ سکے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اور اپنے فیصلے خود کر سکے. آپ سب کا بہت شکریہ. شاہد ندیم صاحب، آپ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا، آپ نے ہمارے بارے میں سوچا اور یہ اپرچونٹی دی، یہ موقع دیا مجھے کہ میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین اور سامعین سے بات کر سکوں. گاڈ بلیس یو جی. پاکستان ہمیشہ. رضا صاحب، چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ سید قمر رضا صاحب نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی کہیں بھی رہیں یہ مت سوچیں کہ پاکستان نے ہم کو کیا دیا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں. جب تک یہ ہماری سوچ نہیں بدلے گی، جب تک ہمارے اندر یہ درد نہیں آئے گا،
ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان آگے چل پائے گا یا آگے بڑھ پائے گا، ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔